ज़हन अपने कमरे में बंद था। लैपटॉप की स्क्रीन पर खुलती बंद होती फाइल, ईमेल्स, बिरूने मुल्क रील्स, सब कुछ इसके सामने था, मगर इसकी आंखें इन लफ्ज़ों में उलझी नहीं थी। चेहरे पर कामयाबी की कोई खुशी ना थी, बस एक बोझलपन, एक थकन जो नींद से नहीं, जिंदगी से आती है। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। ज़हन चौंक कर उछल पड़ा। उंगलियां कीबोर्ड से फिसल गई। कुर्सी पीछे की तरफ सड़क गई। इसने गुस्से से सर उठाया। कितनी बार कहा, बिना इजाज़त मेरे कमरे में मत आया करो। आवाज़ में गुस्सा कम, नफरत ज़्यादा थी। सामने खड़ी लड़की ने जैसे ये जुमला सुना ही नहीं, वो वहीं खड़ी रही। साकत 17 साला मिरा, सादा कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में वो खौफ जो सिर्फ यतीमी के बाद जन्म लेते हैं। वही मिरा जिसका इनकार चंद दिन पहले दादा जान ने ज़बरदस्ती ज़हन से करवाया था। वही मिरा जिसे इस घर में किसी ने दिल से कबूल नहीं किया था। इजाफी बोझ, एक खामोश जिम्मेदारी। ज़ैन भाई, इसकी आवाज़ कांप गई। ममानी जान ने मुझे मारा है। ये सुनते ही ज़ैन का ज़बर टूट गया। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, आंखों में आग सी भर आई। दोबारा भाई कहा तो दांत तोड़ दूंगा। तुम्हारे ये महज जुमला नहीं था, ये एक धार थी। मीरा के लब कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। और फिर वो ज़बत भी टूट गया जो बरसों से इसने खुद पर मुसल्लत करके रखा था। वो चीख कर रोने लगी। अगले ही लम्हे वो ज़ैन के सीने से लग चुकी थी, जोर से बेख्तियार, बिल्कुल बच्चों की तरह। और एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। ज़ैन के हाथ हवा में मुअल्लक रह गए। सांस ऐसे भूल गया। दिल ने ऐसी धड़कन मारी जो इसने कभी महसूस नहीं की थी। ये लम्हा किसी चाल का हिस्सा नहीं था, कोई जिद, कोई साजिश नहीं, सिर्फ खौफ, कमजोरी और पनाह की तलाश। मीरा इसके सीने से लगी रो रही थी, जैसे पूरी दुनिया ने इसे ठुकरा दिया। ज़ैन ने एक झटके से खुद को अलग किया। बस करो। इसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, घबराहट थी। वो 2 कदम पीछे हटा, जैसे जल गया हो। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया, वो यहाँ नहीं रह सकता था, ना इस निकाह के साथ, ना इस लड़की के साथ। अगली सुबह ज़ैन ने दादा जान को सिर्फ एक जुमला कहा, मैं जर्मनी जा रहा हूँ। किसी ने वजह नहीं पूछी, किसी ने रोका नहीं। मीरा ने यह बात दूर से सुन ली। इसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर झुका लिया। ये भी एक तलाक ही थी, बगैर लफ्ज़ों के। जब हवाई जहाज़ के पहिए ज़मीन से टकराए तो ज़ैन ने आंखें बंद कर ली। 7 साल इसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो चेहरा, वो लम्हा, वो एक लम्हा सब कुछ भूल जाए, मगर कुछ यादें फासले मानती ही नहीं। हवेली में कदम रखते ही इसे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है, स्वाए फिजा के। और फिर इसकी नज़र सहन के एक कोने में ठहर गई। एक लड़की आसनीन चढ़ाए, पानी में हार डाले, बर्तन धोती हुई, बाल सलीके से बंधे हुए, चेहरे पर सुकून मगर आंखों में गहरी खामोशी। मिरा, मगर अब वो बच्ची नहीं रही थी। ज़ैन के कदम वहीं जम गए। ये मंजर इसकी तैयारी में शामिल नहीं था। नलके से बहता पानी, बर्तनों की हल्की खनक और मीरा की खामोश जनबश, सब एक गैर महसूस रद्दम में जुड़ गए थे। इसके चेहरे पर ना कोई शिकवा था, ना हैरत, जैसे ये सब इसके लिए मामूल हो, जैसे इस घर में इसकी हैसियत वाकई यही हो। ज़ैन ने नज़र चुरा ली और अंदर की तरफ बढ़ गया। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इसे महसूस हुआ कि वक़्त ने इसको, घर को भी थका दिया था। दीवारें वही थी मगर चमक मर चुकी थी। कलीन वही थे मगर नरमी नहीं रही थी। लोग वही थे मगर रिश्ते सुकड़ गए थे। आगे हो? एक ममानी ने बेदिली से पूछा। ज़ैन ने बस सर हिला दिया। ऊपर कमरा तैयार है। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा मगर दिल हर कदम के साथ और भारी होता गया। सहन में मीरा ने आखिरी बर्तन धोकर रख दिया, हाथ धोए, दुपट्टा दुरुस्त किया, नल बंद किया। किसी ने नहीं पूछा कि वो थक गई है या नहीं, ना किसी ने कहा कि आराम कर लो। वो बावर्ची खाने में गई, चाय के बर्तन धोए, बचा हुआ खाना तरतीब से रखा। ये सब वो ऐसे कह रही थी जैसे बरसों से यही इसकी ज़िंदगी हो। इसका कमरा बावर्ची खाने के पीछे था, छोटा सा, जहाँ धूप कम और साया ज़्यादा आता था। वो अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गई। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। ज़ैन की वापसी ये खबर वो पहले ही सुन चुकी थी, मगर इसे देखना ये दिल के लिए अचानक था। वो खुद से ये नहीं पूछ रही थी कि वो क्यों आया है, वो बस इतना जानती थी कि अब इसे और ज़्यादा मुहतात रहना होगा। शाम को दस्तरख्वान बिछा, सब जमा हुए। मीरा सबसे आखिर में आई, नज़रें झुकाए एक कोने में बैठ गई।
زین سامنے تھا، کوئی لفظ نہیں بولا گیا مگر فاصلہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ کھانے، موسم، کام کی باتیں ہوئی مگر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا۔ میرا نے خاموشی سے کھانا رکھا اور اٹھنے لگی۔ بیٹھو، حکم آیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، خاموش، بالکل ویسی ہی جیسے اس کی پوری زندگی تھی۔ زین نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ بدل چکی تھی، چہرے پر وہ معصومیت اب بھی موجود تھی مگر اس کی غیر سنجیدگی کا حالہ بن چکا تھا۔ آنکھوں میں اب سوال نہیں تھے، قبولیت تھی، اور یہی چیز ذہن کو اندر سے چبھ گئی۔ کھانے کے بعد سب اٹھ کے میٹھا برتن سمیٹنے لگے۔ زین بھی کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا، چاہتا تھا کہ کچھ کہے، کچھ ایسا جو 7 سال پہلے رہ گیا تھا مگر الفاظ کہیں چھپ گئے تھے۔ وہ اوپر چلا گیا خالی دل لیے۔ رات کو میرا نے سب کام نپٹا دیے۔ جب گھر میں سکون چھا گیا وہ چھت پر آ گئی۔ آسمان صاف تھا، ستارے خاموش۔ دوپٹہ درست کیا، زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ پہلا لفظ تھا جو اس کے لبوں سے نکلا۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی التجا نہیں، بس اتنا کہا، بس مجھے مضبوط رکھنا۔ آنکھوں سے آنسو بے نکلے مگر آواز نہ نکلی۔ اوپر کمرے میں زین بے چین تھا۔ کھڑکی سے آسمان دکھائی دے رہا تھا، وہی آسمان جس کے نیچے شاید میرا جاگ رہی تھی۔ یہ سوچ اسے چین نہ لینے دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرا شاید اس سے نفرت کرتی ہے، یہ شاید کبھی کرتی رہی تھی مگر آج اس نفرت میں دراڑ پڑ گئی تھی اور وہ دراڑ خطرناک تھی۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ حویلی میں پھیل رہی تھی مگر میرا کی آنکھیں پہلے ہی کھل چکی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، سب سے پہلے جاگنا تاکہ کوئی اسے بوجھ نہ سمجھے۔ وہ بستر سے اٹھی، وضو کیا اور مختصر دعا کی کے بعد کمرے سے نکل آئی۔ راستے میں قدم ہوتا تھے جیسے فرش بھی اس سے ناراض ہو سکتا ہو۔ باورچی خانے میں آ کر اس نے آج نیند چڑھائی، ناشتہ بنایا تھا سب کے لیے۔ یہ سوچ کبھی اس کے دل میں نہیں آئی کہ کوئی اس کے لیے بھی ناشتہ بنائے گا۔ زین نیچے آیا تو دسترخوان تقریباً لگ چکا تھا۔ وہ رک گیا، یہ اس کی توقع نہیں تھی۔ سوچ رہا تھا شاید اس کے آنے سے کچھ بدلے مگر یہاں سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا جیسے وہ کبھی گیا ہی نہ ہو، سوائے میرا کے۔ اور چائے کے کپ ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ زین کی نظر پڑی، صرف ایک لمحہ، پھر فوراً چکا دی۔ کوئی حیرانی نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی سوال نہیں۔ یہ بے نیازی زین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہ سب تم کر رہی ہو؟ اس کی آواز غیر ارادی طور پر سخت ہو گئی۔ میرا نے سر ہلایا۔ جی، بس ایک لفظ۔ زین کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خود ہی خاموش ہو گیا۔ ناشتے کے دوران باتیں ہونے لگی، گھر کی، کاروبار کی، رشتوں کی۔ پھر وہ لمحہ ہے جس کا زین کو اندازہ تھا اب جب زین آ گیا ہے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے۔ ایک ممانی نوالا چباتے ہوئے بولی۔ میرا کی انگلیاں کپ پر سخت ہو گئی۔ زین نے نظریں اٹھائی۔ کون سا مسئلہ؟ کمرے میں لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ وہی نکاح والا۔ دوسری آواز آئی۔ بچی یہ بوجھ ہے، بہتر ہے اسے الگ کر دیا جائے۔ میرا نے کچھ نہیں کہا، بس کپ رکھا اور آہستہ سے اٹھنے لگی۔ بیٹھو، کسی نے حکم دیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ زین کے اندر کچھ ٹوٹا۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کی آواز میں غیر متوقع سنجیدگی تھی۔ سب چونک گئے۔ تم نے خود ہی تو اسے قبول نہیں کیا تھا، کسی نے یاد دلایا۔ زین نے میرا کی طرح دیکھا، وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی جیسے موجود ہی نہ ہو۔ میں نے نکاح نہیں مانگا تھا، زین نے آہستہ کہا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ لڑکی کسی کی ذمہ داری ہے۔ میرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر وہ روئی نہیں۔ ناشتے کے بعد میرا نے کچن میں برتن رکھے، ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بات کہاں جا رہی ہے اور اس کے لیے وہ تیار تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ باہر نکلنے ہی والی تھی کہ زین کی آواز آئی۔ رکو۔ وہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ یہ سب تم پر زبردستی نہیں ہے؟ زین نے پوچھا۔ میرا نے پہلی بار گہرا سانس لیا، پھر مڑی۔ زین صاحب، اس نے پہلی بار اسے اس طرح مخاطب کیا۔ زبردستی تو بہت کچھ تھا، اب صرف زندگی ہے، یہ کہہ کر وہ چلے گئی۔ زین وہیں کھڑا رہ گیا۔ دوپہر تک زین خود کو کمرے میں بند رکھے رہا۔ فائلیں کھلی تھی مگر نظر کسی ایک لفظ پر ٹھہرتی نہیں تھی۔ میرا کا لہجہ، نہ شکوہ نہ التجا، یہ سب سے مشکل تھا۔ اگر وہ رو دیتی یا الزام لگاتی شاید زین خود کو قصوروار نہ سمجھتا، مگر اس خاموش
وقار نے اسے اندر سے ہلا دیا تھا۔ شام کو زین صحن میں آیا۔ میرا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ زین آہستہ قدم بڑھایا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نے نل بند کیا، پھر مڑی۔ یہ سب میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں۔ وہ پرسکون تھی، کسی کے کہنے سے نہیں۔ کیوں؟ زین کا سوال بے ساختہ تھا، جیسے سوچ کے بغیر زبان سے نکلا ہو۔ کیونکہ میں اس گھر میں صرف اسی شرط پر رہ سکتی ہوں کہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، میرا نے سادہ انداز میں کہا۔ یہ سادگی ذہن کے لیے تیز دھار تھی، ایک ایسی حقیقت جو چبھ گئی۔ اسی لمحے ایک مماننے کی آواز آئی، میرا اندر آؤ۔ وہ فوراً پلٹی۔ ذہن نے پہلی بار ہاتھ آگے بڑھایا، پھر روک لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ابھی نہیں، یہ فاصلہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ رات گئے ذہن چھت پر آیا، وہی جگہ، وہی آسمان۔ کچھ دیر بعد میرا بھی آ گئی، مگر فاصلے پر رک گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کوئی بات نہیں کی۔ ہوا نے خاموشی کو چھوا۔ ذہن نے دل ہی دل میں مانا، یہ لڑکے وہ نہیں رہی جسے وہ کبھی بھاگا تھا۔ میرا نے بھی مانا، یہ آدمی اب ویسا نہیں رہا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ مگر اطراف ابھی باقی تھا۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ حویلی میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ جی عام سرگوشیاں نہیں تھیں، ان میں عجلت، منصوبہ بندی اور ایک نام بار بار دہرایا جا رہا تھا، میرا۔ وہ اپنے کمرے میں کپڑے طے کر رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ آج کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ یہاں جب آوازیں دھیمی ہو جائیں تو فیصلے سخت ہوتے ہیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ، اس نے آہستہ کہا۔ دروازہ کھلا، سامنے ایک ممانی کھڑی تھی، چہرے پر روایتی سختی۔ تیار ہو جاؤ، مختصر حکم دیا گیا۔ میرا نے نظریں اٹھائی، کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں، جواب ملا، بس تیار ہو جاؤ۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میرا بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار دل ہی دل میں سوچا، کیا ہر فیصلہ اسی طرح اس کے بغیر ہوتا رہے گا؟ اسی وقت اوپر ذہن کمرے میں تھا۔ کھڑکی سے صحن دیکھتے ہوئے محسوس ہوا کہ گھر میں غیر معمولی چہل پہل ہے۔ وہ نیچے آیا، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ممانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جواب فوراً ملا، گھر کے معاملات ہیں۔ ذہن مطمئن نہ ہوا، صحن کی طرف دیکھا، میرا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا کمرے سے نکلی، سادہ لباس، بال سلیقے سے بندھے، مگر چہرے پر آج ایک نیا تاثر تھا، خاموش مگر مضبوط۔ چلو، ممانی نے کہا۔ میرا رکی، میں نہیں جاؤں گی، اس نے دھیرے مگر واضح لہجے میں کہا۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ کیا کہا؟ آواز بلند ہوئی۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا نے نظریں جھکائے بغیر کہا، جب تک مجھے بتایا نہیں جاتا کہ کہاں اور کیوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ میرا نے سوال کیا تھا۔ ذہن سیڑھیوں کے پاس کھڑا سب سن رہا تھا۔ قدم آگے بڑھائے، مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں اب اختیار تھا۔ ممانی نے پلٹ کر کہا، ہم نے اس کے لیے ایک بہتر انتظام سوچا ہے۔ تم کیوں مداخلت کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ میرا معاملہ بھی ہے، ذہن نے سادہ مگر دو ٹوک جواب دیا۔ میرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، ذہن نے کہا، جب تک مجھے پورا نہیں بتایا جاتا۔ چند لمحے سب خاموش رہے۔ تم نے اسے کب سے بولنے کا حق دیا ہے؟ تلخی بھری آواز آئی۔ ذہن نے میرا کی طرف دیکھا، پھر سب کی طرح۔ اس نے خود لیا ہے، اس نے کہا، اور اب کوئی اس سے نہیں چھینے گا۔ میرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس نے آہستہ کہا، مگر اپنی مرضی کے بغیر بھی کہیں نہیں جانا چاہتی۔ یہ شکایت نہیں تھی، اعلان تھا۔ کمرے میں تناؤ بڑھ گیا۔ ذہن نے گہرا سانس لیا۔ آج کے بعد میرا گھر کے کسی کام کی پابند نہیں ہوگی، اس نے کہا، اور اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ میرے سامنے ہوگا۔ میرا کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اور اگر کسی کو مسئلہ ہے، ذہن نے بات مکمل کی، تو وہ مجھ سے بات کرے۔ یہ الفاظ صرف گھر والوں کے لیے نہیں تھے، یہ ذہن خود کے لیے بھی تھے۔ لوگ ایک ایک کر کے منتشر ہو گئے۔ میرا وہیں کھڑی رہی۔ ذہن نے اس کی طرف دیکھا، تم ٹھیک ہو؟ میرا نے سر ہلایا۔ شکریہ، اس نے آہستہ کہا، مگر آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت تھی، ذہن نے جواب دیا، کسی کو تو ہونا تھا۔
وہ پہلی بار بغیر غصے کے بات کہہ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت میرا صحن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ منظر نیا تھا۔ زین نے دور سے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو کبھی واقع جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ قریب آیا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ میرا نے کتاب دکھائی۔ زندگی کے بارے میں ہے۔ زین ہلکا سا مسکرایا۔ مفید لگتی ہے۔ میرا نے پہلی بار مسکراہٹ کو مکمل ہونے دیا۔ ایک لمحہ چھوٹی سی خوشی جو اس کے چہرے پر واقعی محسوس کی جا سکتی تھی۔ شام کو زین نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ چند دن کے لیے شہر میں رہے گا اور گھر کے معاملات خود دیکھے گا۔ یہ اعلان کئی لوگوں کے لیے ناپسندیدہ تھا، مگر کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ میرا نے دور سے سنا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی امید نے جنم لیا، مگر اس نے اسے فوراً دبا دیا، جیسے کوئی پرندہ جیسے قابو میں کرنا پڑے۔ رات کو میرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار اس نے خود کو کمزور محسوس نہیں کیا۔ اوپر زین کھڑکی کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ شاید وہ جس رشتے سے کبھی بھاگا تھا اب اسے روک رہا ہے، مگر اس بار خوف سے نہیں، ذمہ داری سے۔ حویلی میں عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو طوفان کی بات نہیں، طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ میرا صحن میں بیٹھی اپنی کتاب پڑھ رہی، مگر لفظ اس کی آنکھوں کے آگے ٹھہر نہیں رہے تھے۔ ذہن کہیں اور تھا۔ پچھلے چند دنوں میں جو کچھ بدلا تھا وہ سب اس کے لیے نیا بھی تھا اور ڈراؤنا بھی۔ زندگی نے پہلی بار اسے یہ احساس دیا کہ شاید اس کی رائے، اور یہی احساس اسے سب سے زیادہ خوف زدہ کر رہا تھا۔ میرا نے کتاب بند کی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ اسکول بستہ اور وہ چھوٹے خواب جو والدین کے ساتھ دفن ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، نہ یہ کہ کچھ بننا چاہتی ہے، کیونکہ سوال کرنے سے پہلے یقین چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے پاس یقین کبھی نہیں تھا۔ اوپر بالکونی میں زین کھڑا تھا۔ اس کی نظر میرا پر ٹکی ہوئی تھی، مگر وہ اسے گھور نہیں رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ فرق تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی صرف مظلوم نہیں ہے، یہ خاموش ہے، اور خاموش لوگ اکثر سب سے زیادہ گہرے ہوتے۔ وہ نیچے آیا۔ میرا نے قدموں کی آہٹ سن لی، مگر سر نہیں اٹھایا۔ تم سارا دن پڑھتی رہتی ہو؟ زین نے پوچھا۔ میرا چونکی نہیں، جب وقت ملتا ہے یا دیا جاتا ہے۔ زین نے سوال بدل دیا۔ میرا پہلی بار الجھن سے اس کی طرح دیکھتی ہے۔ کبھی سوچا نہیں۔ زین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، تم آگے کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ رک گئی۔ جو مناسب ہو۔ اس نے احتیاط سے جواب دیا۔ مناسب کس کے لیے؟ زین کی آواز نرم تھی مگر سوال سیدھا۔ میرا کے ہاتھوں میں کتاب بھیج گئی۔ سب کے لیے، وہ آہستہ بولی۔ زین نے سر ہلایا۔ اور تم؟ یہ سوال میرا کے دل کے دروازے پر دستک تھا، وہ دروازہ جو برسوں سے بند تھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی۔ میرا نے نظریں جھکا لی۔ آگے یہ جملہ مکمل نہیں تھا، مگر زین نے سن لیا۔ کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا ہلکی سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں تلخی بھی تھی۔ زندگی، اس نے کہا۔ اور حالات۔ اسی شام زین نے گھر والوں کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا۔ میرا الگ بیٹھی تھی، خاموش مگر چوکس۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، زین نے کہا۔ میرا اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ اب اس عمر میں کسی نے طنز کیا، عمر سیکھنے کی حد نہیں ہوتی، زین نے جواب دیا۔ میرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اور گھر کے کام؟ ایک آواز آئی۔ زین نے سیدھی نظر سے جواب دیا۔ اس گھر میں کام کرنے والے موجود ہیں، میرا کی ذمہ داری اب صرف میرا ہوگی۔ یہ جملہ میرا کے لیے غیر حقیقی تھا، ایک خواب سا جو اب حقیقت میں بدل رہا تھا۔ اس رات میرا سو نہ سکی۔ تعلیم، یہ لفظ اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ یہ خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ وہ زین کے کمرے کے سامنے رکی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر دروازہ بند دیکھ کر واپس لوٹ آئی۔ شکریہ کہنا آسان تھا، مگر اس احسان کے بوجھ سے وہ ڈر رہی تھی۔ اگلی صبح زین خود میرا کے ساتھ شہر گیا۔ کتابوں کی دکان، فارم معلومات، سب کچھ عملی تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ اگر تم نہیں چاہتی تو، زین نے بات شروع کی۔ میں چاہتی ہوں، میرا نے فوراً کہا، پھر رک گئی۔ بس ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر ہونا برا نہیں، زین نے کہا، بس ڈر کو فیصلہ نہ کرنے دینا۔
मीरा ने इसकी तरह देखा। ये पहला मौका था जब इसे जैन की बात मुकम्मल यकीन आया। दाखिले के कागजात जमा हो गए, किताबें खरीद ली गई। मीरा ने किताबें सीने से लगाई जैसे कोई कीमती खजाना हो। शुक्रिया, मीरा ने आहिस्ता कहा। यह एहसान नहीं, जैन ने जवाब दिया। ये तुम्हारा हक है। ये लफ्ज़ मीरा के लिए बिल्कुल एक ऐसी बात जो इसके दिल को छू गई, और लम्हे भर के लिए इसने खुद को मजबूत महसूस किया। वासी पर गाड़ी में खामोशी थी, मगर बोझल नहीं। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। जैन इसे देखे जा रहा था, मगर नजरें झुकाए हुए। इसे एहसास हुआ कि ये लड़की अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही, ये सवाल बन चुकी थी। और शायद जवाब भी। मीरा अपने कमरे में किताबें तरतीब दे रही थी। हर किताब एक उम्मीद थी, हर वर्ग एक नया ख्वाब। ऊपर जैन सोच रहा था कि जिस रिश्ते को इसने कभी जंजीर समझा था, वो शायद अब रास्ता बन रहा है। मगर वो जानता था ये सफ़र आहिस्ता होगा, क्योंकि जो रिश्ते सब्र से जुड़ते हैं वही मजबूत होते हैं। मीरा के लिए पहला दिन किसी त्यौहार से कम ना था, मगर वो इसे दिल ही दिल में मनाती रही। सुबह जल्दी उठी, सादा मगर सलीके से तैयार हुई और आईने के सामने चंद लम्हे रुकी। ये वही चेहरा था, मगर आंखों में एक नई चमक थी, वो चमक जो उम्मीद से आती है। इसने दुपट्टा ठीक किया और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि आज का दिन इसे खुद पर यकीन दे जाए। जैन नीचे इंतज़ार कर रहा था, हाथ में गाड़ी की चाबी, मगर दिमाग में सोचों का बोझ। ये सिर्फ एक तलीमी आगाज़ नहीं, ये इस घर के बनाए तवाज़न के खिलाफ कदम था। मेरा सीढ़ियाँ उतरी, चंद कदम के फासले पर रुक गई। मैं खुद जा सकती हूँ, इसने आहिस्ता कहा। आपको जहमत, ये जहमत नहीं, जैन ने बात मुकम्मल की। ये इंतज़ाम है। मीरा ने कुछ ना कहा, बस सर हिला दिया। अदारे की इमारत मीरा को बड़ी और अजनबी लगी। लोग, आवाज़ें, हंसी, सब कुछ नया था। जैन ने इसे दरवाजे तक छोड़ा। घबराओ मत, इसने मुख्तसर कहा, और अगर कोई मसला हो मैं खुद बता दूंगी। मीरा ने नरमी से कहा। ये जुमला जैन के लिए इत्मीनान था। वो समझ गया कि अब वो खुद बोल सकती है। इधर हवेली में खामोशी भीड़ सरगोशियों में बदल गई। ये सब कुछ कब तक चलेगा? किसी ने कहा। लड़की को सर चढ़ा दिया है। जवाब आया, जैन को समझाना पड़ेगा। एक और आवाज़ उभरी। ये बातें मीठा तक नहीं पहुंची, मगर इनकी गर्मी फिजा में मौजूद थी। अदारे में मीरा खामोश रही, सुनती रही, सीखती रही। कुछ बातें, कुछ मुश्किलें थी, कुछ अजनबी, मगर वो भागी नहीं। जब छुट्टी हुई तो वो बाहर निकली। आंखों में थकन थी, मगर चेहरे पर इत्मीनान। जैन गाड़ी के साथ खड़ा था। कैसा रहा? इसने पूछा। मीरा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। मुश्किल था, मगर अच्छा। जैन ने सर हिलाया। अच्छा होना काफ़ी है। शाम को घर का माहौल बोझल था। मीरा ने महसूस किया, मगर खामोश रही। खाने के बाद एक मेहमानी ने इसे अलग बुलाया। ये सब तुम्हारे बस का नहीं, वो सकल लहजे में बोली। अपनी हद में रहो। मीरा ने गहरा सांस लिया। मेरी हद अब ये है, इसने परसकून जवाब दिया। ये सुनकर सामने वाला चौंक गया। इसी लम्हे जैन अंदर आया। इसने बात पूरी नहीं सुनी, मगर लहजा समझ लिया। कोई मसला है? इसने पूछा। हम सिर्फ समझा रहे थे, जवाब आया। समझाना और दबाना अलग होते हैं, जैन ने कहा, और ये फ़र्क मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मीरा ने नज़रें झुका ली। ये मंजर इसके लिए नया था। बाद में जैन ने मीरा से कहा, अगर कोई तुम्हें रोके तो मुझे बताना। मीरा ने सर हिलाया। मैं खुद संभाल लूँगी। फिर रुकी, मगर अगर ना संभाल पाई तो आपको बताऊँगी। ये एतमाद था, ना जिद, ना अनहसार। दिन गुजरते गए। मीरा पढ़ती, लिखती, सीखती गई। वो अब सेहन में कम और किताबों में ज़्यादा नज़र आती है। ये तब्दीली कुछ लोगों को खो रही थी। जैन खामोशी से सब देख रहा था। वो जान गया था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। एक रात जैन ने मीरा को छत पर बुलाया। हवा में खनकी थी, सितारे खामोश। मैं चंद हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जैन ने कहा। मीरा चौंकी। क्या सब ठीक है? काम है, इसने जवाब दिया। मगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। मीरा के दिल में खौफ की एक लहर उठी, मगर इसने बज़ाहिर ज़ाहिर ना होने दी। मैं संभाल लूँगी, इसने आहिस्ता मगर पुख्ता कहा। जैन ने पहली बार दिल से चाहा कि वो इस पर यकीन करे, और इसने कहा। जैन के जाने के बाद माहौल बदल गया। मुखालफत खोलकर सामने आने लगी, मगर मीरा पीछे नहीं हटी। वो अब बोलना जान चुकी थी।
شائستگی کے ساتھ مگر مضبوطی سے۔ کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہ ہوا مگر وہ اپنی راہ پر قائم رہی۔ ایک دن صاف کہہ دیا کہ اگر وہ پڑھائی جاری رکھے گی تو گھر کے کام بھی اسی طرح کرنے ہوں گے۔ میرا نے پہلی بار انکار کیا۔ میں پڑھائی چھوڑ دوں گی مگر دوبارہ خود کو خطر نہیں کروں گی۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر برسوں کی جمع شدہ طاقت رکھتا تھا۔ اسی شام زین کا فون آیا۔ میرا نے سب کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا میں ٹھیک ہوں۔ زین نے خاموشی میں سب کچھ سمجھ لیا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے مختصر کہا۔ زین کی واپسی پر گھر میں تناؤ واضح تھا مگر اس بار زین پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے صاف کر دیا کہ میرا کی تعلیم اور عزت دونوں غیر مذاکراتی ہیں۔ یہ اعلان کسی کے لیے خوش آئندہ نہیں تھا مگر حتمی اور غیر متزلزل تھا۔ اسی رات میرا نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میں اب اکیلی نہیں ہوں مگر مضبوط ہونا پھر بھی مجھے ہی ہے۔ اس نے قلم رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ زندگی اب بھی مشکل تھی مگر اندھیری نہیں۔ زین یہ مان چکا تھا کہ وہ صرف محافظ نہیں رہا، یہ رشتہ اب ذمہ داری سے آگے بڑھ رہا تھا، کسی ایسے مقام کی طرح جہاں اسے 7 لفظ مانگتے مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حویلی میں ہوا بوجھل تھی۔ میرا کتاب ہاتھ میں لیے صحن سے گزر رہی تھی کہ اچانک اپنے نام کی سرگوشی سنی۔ وہ رکی نہیں مگر کان سن رہے تھے۔ سرگوشیاں آہستہ تھی مگر ارادے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ خاموشی کی سب سے بڑی قیمت یہی آتی ہے، لوگ تمہاری کہانی خود لکھنے لگتے ہیں۔ شام کے وقت ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے۔ میرا ایک کونے میں کھڑی تھی، نہ بیٹھنے کو کہا گیا نہ جانے کو۔ یہ بات اب چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ کسی نے سخت لہجے میں کہا، روز باہر جانا، دیر سے آنا، لوگ سوال کرتے۔ میرا کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا سوال؟ ایک اور آواز ابھری، وہی جو بنتے ہیں۔ تلخ جواب آیا، ایک لڑکی کے لیے مناسب نہیں۔ بس زین کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ نہیں، تحمل تھا، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ زین کی آواز پر سب چونک گئے مگر میرا نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بولتی تو شاید رو پڑتی، اور آج وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تم سب کس بنیاد پر بات کر رہے ہو؟ زین نے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، صرف نظریں چرائی گئی۔ اگر الزام ہے تو صاف کہو اور اگر ثبوت نہیں تو خاموش رہو۔ میرا نے پہلی بار سر اٹھایا۔ وہ زین کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرا کی آواز ہلکی تھی مگر واضح۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ میں روز پڑھنے جاتی ہوں اور سیدھا واپس آتی ہوں۔ اگر کسی کو اس میں بھی شک ہے تو وہ میرا مسئلہ نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ صفائی نہیں تھی، یہ حد بندی تھی۔ زین نے ایک لمحہ میرا کو دیکھا، پھر سب کی طرح پلٹا۔ آج کے بعد میرا کے آنے جانے، پڑھنے لکھنے یا اس کی ذات پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ گھر کے بجائے میرے سامنے رکھے۔ یہ فیصلہ تھا، بحث نہیں۔ میرا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بہنے نہیں دیے گئے۔ الزام کا وزن ایسا ہوتا جو بولے بغیر بھی توڑ دیتے ہیں۔ اوپر زین دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ آج اس نے صرف دفاع نہیں کیا، اس نے انتخاب کیا ہے، اور انتخاب واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرا چونکی آؤ، اس نے آہستہ کہا۔ دروازہ کھلا، زین اندر آیا مگر فاصلے پر رک گیا۔ مجھے افسوس ہے، اس نے سادہ انداز میں کہا، کہ تمہیں یہ سب سننا پڑا۔ میرا نے سر ہلایا، یہ نیا نہیں ہے۔ وہ بولی، بس آج ذرا زیادہ تھا۔ یہ جملہ زین کے دل میں اتر گیا۔ آئندہ نہیں ہوگا، زین نے کہا۔ یہ یقین نہیں تھا، یہ عزم تھا۔ میرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ میں مضبوط ہو رہی ہوں، وہ بولی۔ آپ کی وجہ سے نہیں، خود کی وجہ سے۔ زین مسکرایا، ہلکی سی مگر دل سے۔ مجھے یہی چاہیے تھا، اس نے کہا۔ اگلی صبح میرا معمول کے مطابق نکلی۔ کتابیں ہاتھ میں تھی، قدم پراعتماد، کچھ نظریں اب بھی چبھ رہی تھیں مگر وہ رکی نہیں۔ زین دور سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا اعتماد مانگا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے، اور وہ دے چکا تھا۔ شام کو دونوں صحن میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
بیچ میں فاصلہ تھا مگر دیوار نہیں۔ آپ نے آج سب کے سامنے میرا نے بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ زین نے کہا، میں اب غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ میرا خاموش ہو گئی۔ یہ الفاظ اس کے دل میں دیر تک گونجتے رہے۔ اس رات میرا نے اپنی ڈائری میں لکھا، الزام ٹوٹ جاتے ہیں اگر ساتھ کھڑا ہونے والا خاموش نہ ہو۔ اور زین، وہ یہ جان چکا تھا کہ محافظ ہونا آسان ہے مگر شریک ہونا ہمت مانگتا ہے، اور وہ ہمت اب اس میں آ چکی تھی۔ میرا نے اس دن آئینے میں خود کو دیر تک دیکھا۔ چہرہ وہی تھا مگر آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا، وہ اعتماد جو کسی کے سہارے سے نہیں اپنی محنت سے پیدا ہوتا۔ آج اس کے ادارے میں نتائج آنے تھے۔ کوئی بڑا امتحان نہیں تھا، کوئی غیر معمولی مقابلہ بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ دن زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب اسے خود کو ثابت کرنا تھا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، خود کو تسلیم کرنے کے لیے۔ زین نے اسے حسب معمول چھوڑا۔ راستے میں دونوں خاموش تھے مگر اجنبیت نہیں تھی۔ گھبرا رہی ہوں؟ زین نے اچانک پوچھا۔ میرا نے سر ہلایا۔ تھوڑی سی، یہ اچھی بات ہے۔ زین نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ معنی رکھتے۔ میرا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، یہ آدمی اب اسے سمجھنے لگا ہے یا شاید وہ اسے سننے لگا ہے، اور دونوں باتیں برابر خطرناک ہوتی ہیں۔ ادارے کے بورڈ پر لسٹ لگی ہوئی تھی۔ طلبہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نام ڈھونڈ رہے تھے۔ میرا نے خود کو پیچھے رکھا۔ اسے ہمیشہ انتظار کی عادت رہی تھی، باری آخر میں دیکھنے کی۔ پھر اس کی نظر اپنے نام پر ٹھہر گئی۔ میرا درست ترتیب میں، اچھی پوزیشن کے ساتھ۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہی، دل جیسے یقین مانگ رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ کامیابی کسی انعام سے بڑی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ناکام نہیں تھی، بس موقع نہیں ملا تھا۔ واپسی پر اس نے زین کو فوراً کچھ نہیں بتایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی، خاموش مگر مکمل۔ آئی تم مختلف لگ رہی ہو، زین نے کہا۔ میرا نے اس کی طرف دیکھا۔ میں ہوں، بس اتنا ہی کہا۔ زین نے مزید سوال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کچھ خوشیاں خود بولنا چاہتی ہیں۔ حویلی میں خبر زیادہ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ کسی نے کسی سے کہہ دیا اور بات پورے گھر میں پھیل گئی۔ اب تو یہ سر پر چڑھ جائے گی۔ ایک آواز آئی، ذرا سی کامیابی۔ دوسری نے بات مکمل کی۔ میرا نے یہ بات سن لی مگر اس بار دل پر نہیں لیا۔ کامیابی کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہوتا ہے، یہ غیر ضروری آواز کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ شام کو زین نے خود میرا سے پوچھا، آئے نتیجہ تھا نا؟ میرا نے سر ہلایا۔ اور اچھا رہا، وہ مختصر بولی۔ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں چھپی خوشی وہ سمجھ گیا۔ مجھے معلوم تھا، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ یہ جملہ تعریف نہیں تھا، یہ اعتماد تھا۔ میرا کے دل میں ہلکی سی لرزش اٹھی۔ اسی رات ایک نئی بات سامنے آئی۔ کسی نے زین کو کہا کہ میرا کا زیادہ باہر رہنا اب گفتگو کا موضوع بننے لگا ہے۔ زین نے بغیر حیرت کے سنا۔ لوگ باتیں کریں گے، اس نے کہا، کام ہم کریں گے۔ یہ جملہ سن کر سامنے والا خاموش ہو گیا۔ زین جان چکا تھا اصل مسئلہ میرا نہیں، اس کی ترقی تھی، اور ترقی ہمیشہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ اور اسی رات بجلی چلے گئی، حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میرا ذہن میں آ کر بیٹھی گرمی اور گھٹن دونوں ساتھ تھی۔ کچھ دیر بعد زین بھی آ گیا۔ موبائل کی ٹارچ جلائی، پھر بند کر دی۔ اندھیرے میں بات کرنا زیادہ سچ بلوا دیتے ہیں۔ تم خوش ہو؟ زین نے پوچھا۔ میرا نے کچھ سوچ کر کہا، ہاں، مگر ڈری ہوئی بھی ہوں۔ کس بات سے؟ کہ کہیں یہ سب چھین نہ جائے، وہ آہستہ بولی، جیسے پہلے سب چھین گیا تھا۔ زین نے پہلی بار اس کے خوف کو بغیر ٹھیک کرنے کی کوشش کی سنا۔ اگر کوئی چیز محنت سے ملی ہو تو وہ آسانی سے نہیں چھینتی، اس نے کہا۔ یہ تسلی نہیں تھی، یہ یقین تھا۔ اس لمحے زین نے مان لیا یہ صرف ذمہ داری نہیں رہی، وہ میرا کی کامیابی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے خوف سے بے چین تھا، اس کی خوشی میں خوش تھا۔ یہ سب وہ جذبات تھے جن کا اس نے کبھی ارادہ نہیں کیا تھا، مگر جو احساسات بغیر اجازت آتے ہیں وہی سب سے سچے ہوتے۔ میرا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ نیند آنے سے پہلے سوچا اگر زین نہ ہوتا تو شاید یہ دن کبھی نہ آتا، مگر پھر اس نے خود کو درست کیا۔ وہ یہاں تک آئی ہے اپنی محنت سے،
زین بس راستے میں کھڑا تھا اور یہی فرق اس رشتے کو محفوظ بناتا تھا۔ زین کھڑکی کے پاس کھڑا دیر تک باہر دیکھتا رہا۔ وہ جان چکا تھا یہ ساتھ اب رکنے والا نہیں ہے، مگر وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جو رشتے زخموں سے جنم لیتے ہیں انہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ وقت دینے کو تیار تھا۔ زندگی بعض اوقات شور مچا کر نہیں بدلتی، وہ آہستہ سے اپنا رخ موڑ لیتی ہے، اور انسان کو احساس تب ہوتا ہے جب پیچھے مڑنے کا راستہ خود بخود بند ہو چکا ہوتا ہے۔ میرا کے لیے وہ دن کچھ ایسا ہی تھا۔ ادارے میں اس روز چھوٹا سا پروگرام تھا۔ طلبہ کو ان کے مستقل محنت پر سراہا جا رہا تھا۔ کوئی بڑا اسٹیج نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں۔ میرا کو جب نام لے کر بلایا گیا تو وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ یہ ہچکچاہٹ کمزوری کی نہیں تھی، یہ حیرت کی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، سر جھکایا، سادی سی مسکراہٹ کے ساتھ، تعریف کے چند جملے، تالیاں اور ایک کاغذ، مگر اس کے لیے سب کسی انعام سے بڑھ کر تھا۔ یہ اعلان تھا کہ وہ اب صرف کسی کی ذمہ داری نہیں رہی، وہ خود اپنی پہچان بن رہی تھی۔ زین پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، نہ نمایاں نہ الگ، مگر اس کی نظر میرا سے ہٹی نہیں۔ اس لمحے اس نے پہلی بار دل سے مانا، یہ لڑکی اب صرف مضبوط نہیں، مکمل ہو رہی ہے، اور مکمل لوگ محبت مانگتے نہیں، قبول کرتے ہیں۔ گاڑی میں واپسی پر خاموشی تھی، مگر اب وہ خاموش سوچوں سے بڑی ہوئی تھی۔ میرا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اور زین اس کے چہرے کا عکس شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ آج تم نے بہت اچھا کیا، زین نے کہا۔ میرا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں نے بس ہار نہیں مانی۔ یہ جواب زین کے دل میں کہیں ٹھہر گیا۔ شام کو گھر میں غیر معمولی سکوت تھا، کوئی طنز نہیں، کوئی سرگوشی نہیں۔ شاید سب سمجھ چکے تھے کہ اب باتیں بے اثر ہو چکی ہیں۔ میرا نے اپنا کام خود نپٹایا، مگر مجبوری سے نہیں، اپنی مرضی سے۔ رات کے وقت زین نے میرا کو چھت پر بلایا۔ ہوا نرم تھی، آسمان صاف۔ بیٹھو، زین نے کہا۔ میرا بیٹھی فاصلے پر، مگر جھجک کے بغیر۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زین نے آہستہ کہا۔ میرا نے سر ہلایا۔ میں تم پہ احسان نہیں کر رہا تھا، زین نے کہا، میں بس خود کو درست کر رہا تھا۔ میرا چونکی مگر کچھ نہ کہا۔ میں برسوں ایک فیصلے سے بھاگتا رہا، زین نے کہا، اور تم نے بغیر شکایت اس کے نتائج جھیل لیے۔ میرا خاموش رہی۔ یہ لمحہ سننے کا تھا، بولنے کا نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا، زین نے صاحب کہا۔ میں نہیں تھا۔ میرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی الزام نہیں، مگر آج میں یہاں ہوں، زین نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ میں اب کہیں نہیں جا رہا۔ یہ وعدہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میرا نے بات کی۔ اگر ہم آگے بڑھیں، وہ پرسکون لہجے میں بولی، تو یہ کسی رحم یا ماضی کے بوجھ پر نہیں ہوگا۔ زین نے غور سے سنا۔ میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں، وہ بولی، مگر آپ کے سہارے نہیں، آپ کے برابر۔ زین کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان اترا۔ مجھے یہی چاہیے تھا، اس نے کہا، کسی کمزور کا ساتھ نہیں، کسی مضبوط کی رفاقت۔ کچھ دن بعد سب کچھ سادگی سے طے پایا، نہ شور، نہ اعلان۔ جو لوگ کبھی میرا کو بہت سمجھتے تھے، وہ خاموش تھے، کیونکہ خاموشی اکثر شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میرا کی پڑھائی جاری رہی، اس کے خواب اب واضح تھے۔ وہ سوال پوچھتی تھی، فیصلے لیتی تھی، اور مسکراتی تھی، بغیر کسی خوف کے۔ زین نے بھی خود کو بدلا، کام وہی، مصروفیت ہوئی، مگر دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اب اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک شام دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میرا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ بہت دیر سے ٹھیک ہوا، وہ بولی۔ زین مسکرا کر کہنے لگا، نہیں، جو وقت دیتا ہے وہی قائم رہتا ہے۔ میرا بے اختیار سر ٹکا گئی، بے خوف، پرسکون، اور اسی لمحے واقعی سب کچھ ٹھہر گیا۔ نہ ماضی کا بوجھ، نہ مستقبل کا خوف، صرف حال جو پرسکون اور مکمل تھا۔